अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। इस वक्त पूरी दुनिया में हू का आलम है। वबाई बीमारी ने लगभग दुनिया के हर एक मुल्क को मुतासर किया है। सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन ममालिक हैं उनमें से अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड और बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो शामिल है। यूरोप में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, लगभग 90,000 से ज़ायद जो अमवात हैं वो सिर्फ यूरोप में हुई हैं। 22 लाख के करीब लोग इस बीमारी से मुतासर हुए हैं आलमी सतह पर और 1.5 लाख के करीब अमवात हुई है इस बीमारी की वजह से। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी तशवीश कुन होती जा रही है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वक्त इस मुश्किल दौर में कम से कम एक दूसरे का ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में हम अपने हमवतनों के साथ इजहार यकजहती करें और ये देखें कि क्या हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल अपनी लेवल पे भी इंसान देख सकता है कि क्या आपका मोहल्ला सही से जा रहा है, क्या हर एक अच्छे से खा रहा है, ये भी देखने की ज़रूरत है। इसी पस मंज़र में आज हमने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर के एक मारूफ मजहबी रहनुमा और नाज़िम दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा मौलाना रहमतुल्लाह साहब से हम इस हवाले से उनकी राय जानने की कोशिश करें। इस वक्त बराह रास्त वो हमारे साथ मौजूद हैं बांडीपोरा से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आगाज़ में मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त की जो सूरत हाल बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ दुनिया के हर एक मुल्क में, ये बताएं हमें कि ये वबा क्या है और मजहबी लिहाज से क्या कुछ करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत अहम है और इस बारे में हम बार बार अब तक अर्ज़ कर चुके हैं कि इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में एक इम्तिहान में है। कुरान पाक ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अल्लाह पाक ने मौत और हयात को पैदा ही किया है अपने बंदों को आज़माने के लिए। तो हम हर वक्त आज़माइश से दो चार हैं। ये आज़माइश मुख्तलिफ़ अंदाज से आती है, जैसे गर्मी आई, सर्दियाँ आई, बीमारी आई, शिफा आई। इसी तरह से गुर्बत आती है, मालदारी आती है। हर हाल में आदमी आज़माइश में है और आज़माइश में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के लिए रहबर हैं उन्होंने बताया जब भी आज़माइश आए उस वक्त सब्र करना चाहिए, वावेला नहीं करना चाहिए। और जब आदमी आफियत में हो, मालदारी में हो, सेहत में हो, अच्छे कामों में हो, उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ आदमी की अपनी तरफ से नहीं है। फिर अल्लाह किसको मालदारी देता है, किसको गुर्बत देता है, किसको बीमारी देता है, किसको शिफा देता है, हम जानते हैं। अल्लाह हकीम है। अल्लाह के 99 नाम हैं। हमारे यहाँ अक्सर औराद फ़तिया में पढ़े जाते हैं 99 नाम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। तो उनमें अलीम और हकीम अल्लाह के 2 नाम हैं। अल्लाह खबर भी रखता है और हिकमत वाला भी है। तो कभी वो बीमारियाँ भेजता है, उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। गुर्बत भेजता है, उसमें हिकमत होती है। कभी वो सेहत देता है और मालदारी देता है, इसमें अल्लाह की हिकमत होती है। तो पहली बात उसमें यह है कि जो चीज़ आ रही है बंदा ये समझे इसमें कोई हिकमत है, उसको घबराना नहीं चाहिए। एतमाद अल्लाह पर रखना चाहिए कि वही होगा जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर समझा होगा। तो सबसे पहली बात कि अपना दिल मुतमईन रहे, घबराहट की कोई बात नहीं। इसी तरह से ये कोरोना वायरस जो आया है ये भी हम समझते हैं अल्लाह की तरफ से आया। सबसे पहली बात यह है हमें इसमें घबराहट नहीं से दो चार नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस्लाम का ही हुक्म है कि जब भी कोई मामला आए तो तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह से पूछो हमें क्या करना है, आप हमें मालिक हैं। अल्लाह का जवाब है मैंने तमाम पैगंबर भेजे यही समझाने और बताने के लिए कि तुम्हें किस वक्त क्या करना है। और सबसे आखिरी पैगंबर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमको बताया
کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، اس وقت تم کو احتیاط برتنی ہے، اور وہ احتیاط صحت کے ماہرین بتاتے ہیں۔ جیسے اس موقع پر بتایا صفائی کا اہتمام کرو۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے یہاں اہتمام ہے 5 وقت وضو کرنا۔ اس وقت ماہرین صحت وہی بتا رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہیں، کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جن کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی ان کو لگتا ہے یہ کوئی بوجھ ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں صفائی اسلام میں بہت اہم مانی جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی صفائی کی تاکید کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے احتیاط، مثلا کسی کے قریب جائیں اور کسی کے قریب نہ جائیں۔ جیسے روحانی طور پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، تو تمہارے اندر صادقین کی نیک صفات آئیں گی، اور بری جگہ جاؤ گے تو وہ صفات آئیں گی۔ جیسے روحانی طور یہ ہے، ایسے ہی جسمانی طور پر بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے فلاں جگہ گندگی کے قریب مت جاؤ تو انفیکشن ہو جائے گا۔ تمہارے پاس کہیں ایسی چیز ہو جو مزاج کے موافق نہیں ہے، تمہیں انفیکشن ہو جائے گا، احتیاط کرنا۔ یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے۔ تو جو تعلیمیں اس معاملے میں دی جاتی ہیں وہ سب شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز آزمائش اور امتحان کیا ہے کہ ایسے وقت میں جو لوگ متاثر ہوئے، ان متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں بنیادی پہلی چیز ہے شفقت اور ہمدردی۔ اگر ڈاکٹر کو بیمار کی شفقت نہیں ہوگی تو وہ اپنی جان کی زیادہ فکر کرے گا، شفقت کو اس پر ترجیح نہیں دے گا۔ اللہ نے عجیب سسٹم دیا ہے، آپ جب غور کریں گے، ایک ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اس کا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے لقمے کو وہیں چھوڑ دیتی ہے، منہ کی طرف نہیں اٹھاتی۔ یہ اس کے دل میں غلبہ شفقت ہوتا ہے، حالانکہ رزق اور کھانا اس کا حق ہے، مگر وہ اس وقت جانتی ہے کہ میری شفقت کے اندر اتنا غلبہ ہونا چاہیے، اس وقت میرا کھانا محسوس نہ ہو، بلکہ بچے کی صفائی اور پاکی اہم ہے۔ وہ اپنے لقمے کو وہیں چھوڑ کر اس بچے کو دھوتی ہے، پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، نئے کپڑے میں لپیٹتی ہے، ہاتھ دھو کر پھر وہیں کھانا شروع کرتی ہے۔ اس وقت غلبہ شفقت ماں کے اندر ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی آدمی بیماری کا شکار ہو تو امت کے دل میں شفقت ہونی چاہیے، تیماردار کے دل میں شفقت، ڈاکٹر کے دل میں شفقت، ان کی خدمت کرنے والوں کے دل میں شفقت۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسی طرح سے اس بیماری میں اگر کوئی بیچارہ کہیں پہنچ نہیں سکتا تو اس کو ہسپتال تک پہنچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے شمائل میں اس کو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص وقت اپنے ذاتی وقت میں جیسے دیتے تھے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو۔ اس میں حدیث میں ہے کہ اس وقت کو بھی وہ ان خاص صحابہ کے ذریعے واپس امت کی طرف لوٹاتے تھے، اور یوں فرماتے تھے ان لوگوں کو جو حضور کے قریب آیا کرتے تھے کہ دیکھو جو آدمی میرے پاس نہیں آ سکتا، اپنی حاجت مجھ تک نہیں پہنچا سکتا، تم اس کی حاجتیں لے کر آؤ، کیونکہ اگر وہ خود نہیں آ سکتا وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے، نیکی سے محروم ہو سکتا ہے، کسی مدد سے محروم ہو سکتا ہے، تم لے کر آؤ۔ اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو بیمار کے ساتھ شفقت، اس کے ساتھ نفرت نہیں۔ خصوصاً اس بیماری کو چونکہ طاعون اور وبا قرار دیا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے جو طاعون میں انتقال کر جائے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ جیسے وہ عورت جو ڈیلیوری کے وقت اگر بچہ پیدا ہونے وقت جو عورت مر جائے اس کو شریعت شہید کا درجہ دیتی ہے، اسی طرح سے طاعون میں جو مر جائے اس کو شہادت کا درجہ اسلام دیتا ہے۔ اس لیے اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر احتیاط کے لیے جو ہمیں پریکاشنز دی جا رہی ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ان کے گھر والے ہیں ان گھر والوں کو بھی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان کو کچھ لگ گیا وہ متاثر ہوں گے تو پھر تیمارداری کون کرے گا، پھر ان کے بال بچوں کا فکر کون کرے گا۔ اسلام کے ہر حکم میں بہت مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس وقت سب سے اہم چیز لاک ڈاؤن ہے، یعنی احتیاط کرنا، گھروں سے باہر نہ جانا، باہر سے اندر نہ آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، واضح ارشاد ہے کہ طاعون جس جگہ ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر والے طاعون کی جگہ میں نہ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ لاک ڈاؤن میں یہی چیز ہے، اور اس کو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے
چونکہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پوری طرح معلوم نہیں ہیں، اس لیے ان کو ایک نئی چیز لگی۔ یہ احتیاطات ضروری ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو خود اس وقت باہر نہیں نکل سکتے، جو کچھ اپنا کما نہیں سکتے، ان کا فکر کرنا۔ تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، بہت مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کا معائنہ کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک فاحشہ گنہگار عورت جنت میں ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ تو گنہگار عورت ہے، یہ جنت میں کیسے آئی؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ایک دفعہ جنگل کی طرف جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا۔ اس عورت نے کیا کیا، اس نے اپنا جوتا موزہ نکالا اور سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو موزے میں باندھا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کنویں کھیتوں میں ہوتے تھے، تو اس کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ پاک کو اس گنہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کتے کو پانی پلانے کی کہ اس کی مغفرت کر دی اور کہہ دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، اس کی پیاس کو دور کرنے میں فاحشہ کی مغفرت ہو گئی، تو اس وقت جو لوگ اس کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہیں، ان انسانوں کی خبرگیری کرنے میں کتنا اللہ دینے والا ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں، جب انسانی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے میں آدمی کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ کون ہے یہ کون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تو سری نگر میں ہائی وے پر فروٹ منڈی کے باہر دنیا بھر کے ٹرک والے ہوتے تھے، کچھ لداخ سے آئے ہوتے، کچھ کرگل سے، اس میں بیچارے غیر مسلم بھی ہوتے تھے، مسلم بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے۔ تو اس وقت کام کرنے والے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ سکھ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، بلکہ یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسانیت کو سامنے رکھ کر ہر ایک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ جب جانور کو پانی پلانے پر فاحشہ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو پھر انسانوں کی خدمت کرنے پر کس قدر اللہ نواز سکتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ حالیہ جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ اہم معاملات سامنے آئے اور پروپیگنڈا بھی کیا گیا میڈیا کی جانب سے مولانا سعد صاحب کے خلاف، باقی مذہبی رہنماؤں کے خلاف، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لاپرواہی ہوئی ہے کہیں؟ آپ جانتے ہیں میں کشمیر میں ہوں، وہ مسئلہ دلی میں ہوا، راجدھانی میں ہوا، اور وہاں ہمارے بڑے بڑے علماء اور اساتذہ موجود ہیں، انہوں نے شاید اس کو باریک نظر سے دیکھا ہو۔ میں نے کچھ اپنے اساتذہ کے اور بڑے علماء کے بیانات سنے جو اس دوران آئے، ان کو اس بات پر تشویش تھی۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ بے احتیاطی کہیں سے ہوئی ہے، یہ نہیں معلوم وہ اندر کی انتظام کی والوں کی طرف سے ہوئی یا باہر جو گورنمنٹ انتظامیہ تھی ان کی طرف سے ہوئی، کہیں سے بے احتیاطی تو ہوئی ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اور وہ وہاں زیادہ صورتحال جانتے ہیں۔ میں تو دور دراز کشمیر میں ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر دور ہے، اور خصوصاً آج کے حالات میں جب ہر طرف لاک ڈاؤن ہو زیادہ صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ صورت تکلیف دہ تھی، وہ صورتحال ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ ان سب کو شفا سے نوازے اور ہم کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ رفتہ صاحب، بانڈی پورہ ضلع اور بارہمولہ میں بھی اور سری نگر میں سب سے زیادہ یہ پازیٹیو کیسز پائے گئے، تو بانڈی پورہ کی عوام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ ذاتی طور پر ناظم ہیں وہاں پہ دارالرحیمیہ کے، اور مقامی لحاظ سے بھی آپ کے کافی حقوق بنتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بانڈی پورہ میں تو صرف ہمارے امام 35 مسجدوں میں صرف ٹاؤن اور آس پاس میں ہیں، اور اللہ کے فضل سے پہلے دن سے ہی ہمارا جو پوری ریاست کا مدارس کا بورڈ ہے، رابطہ مدارس اسلامیہ، ہم نے ابتدا میں ہی مارچ میں ہی تمام مدارس کو کہہ دیا تھا بچوں کو اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہ اپنے علاقوں میں جا کر یہ کام کریں، لوگوں کو اعتماد اور توکل کی بات سمجھائیں، تقدیر پر ایمان رکھیں اور احتیاط کریں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اس لیے ابتدا سے ہی ہم بھی، ہمارے امام بھی، ہمارے علماء بھی اس بات کی تاکید کرتے رہے، اور مجھے بہت خوشی ہے بانڈی پور ٹاؤن سے اور بانڈی پور تحصیل سے آپ کو کہیں سے کوئی زیادہ شکایت بڑی نہیں ملی ہوگی۔ البتہ دور دراز علاقوں میں بانڈی پور ایک طرف گریز اور تلیل کا علاقہ ہے بارڈر تک، ادھر سے پٹن تک وہاں حاجن وغیرہ تحصیلیں ہیں، ان علاقوں میں چونکہ کام ہمارا کم ہے اور علماء بھی کم ہے، اس لیے وہاں کچھ ایسی مثالیں بیچ بیچ میں آئیں، لیکن اللہ کا فضل ہے احتیاط رہی۔ اور آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خوب دیکھتے ہوں گے
کہ جو کچھ بھی زیادہ اثرات آئے وہ باہر کے آئے. کچھ کی ٹریول ہسٹری تھی, کچھ کا کہیں باہر ملنا تھا. الحمدللہ اندر سے بانڈی پورہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ملے گا. اور اس وقت بھی بانڈی پور میں الحمدللہ جو ساری یہ کیا نام ہے تنظیمیں ہیں, بانڈی پور کے اندر جو ساری ایڈمنسٹریشن ہے بہت متحرک ہے, چوکس ہے. یہاں کا محکمہ صحت بھی اور یہاں کے عوام بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں. اسی لیے یہاں خدمت جو کر رہے ہیں محلے والے دوسرے آپس میں اندر غریبوں کی, وہ بھی الحمدللہ بہت متحرک یہاں. میں اس پر مطمئن ہوں, لیکن بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے. اس کی ہم بار بار تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ احتیاط کو لوگ نہ چھوڑیں. احتیاط دینی چیز ہے. رحمتہ صاحب, یہ جو اس وقت مساجد میں بالکل ایک ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے, بہرحال اللہ کے گھر ہیں, اللہ ہی ان کو آباد کرے, بیت اللہ خالی ہے, تو اس صورتحال میں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے کیا لوگوں کو باقی کوآپریٹ کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے ہم لوگوں کو بحیثیت ایمان اس بات پر بہت ہی زیادہ دل میں اضطرار ہونا چاہیے کہ بیت اللہ جہاں سے تمام عالم کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور مدینہ منورہ جہاں پوری امت کا دل دھڑکتا ہے, وہاں کے دروازے بند ہوئے, اور یہ اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہوتا. اور مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا, اور اس میں بہت سنجیدگی سے ہمیں تنہائی میں چپ چاپ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. مثلا میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ شاید میری نحوست غالب آئی, اس کی وجہ سے یہ دروازے بند ہو گئے, لیکن یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے. تکوینی فیصلوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں, من جانب اللہ ہوا, اللہ کی طرف سے اگر کچھ ہوتا غیبی نظام تو ایسی سبیلیں پیدا ہو جاتی. آج کی تاریخ میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پرانے بوڑھے, آپ کو یاد ہے ہمارے بوڑھے تہجد میں اٹھتے تھے اور بغیر کسی ارادے کے وہ پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے, جن کو نہیں جانتے تھے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. وہ مانگنا, وہ آنسو گرانا کم ہو گیا. آج کی تاریخ میں اگر پھر ہمارے بوڑھے اور جوانوں کے آنسو کی اللہ قدر کرتا ہے, اور وہ نوجوان اگر بجائے زیادہ ادھر ادھر کی خبروں کے, واٹس ایپ کے, بقدر ضرورت خبر دیکھ لی, بقدر ضرورت چیزیں دیکھ لی, اس کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ ربط کیا اور اللہ کے سامنے عاجزی کی, تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ دوسرا لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی اللہ ہمیں ایسی خوشخبری دے دے کہ مکہ بھی کھل جائے, مدینہ بھی کھل جائے, ہماری جامع مسجدیں بھی کھل جائیں, اور ہمارے محلے کی مسجدیں بھی کھل جائیں. اس وقت تو صرف یہی پابندی مناسب ہے کہ 4-5 آدمی مسجد کی اذان قائم رکھیں, وہاں سے اذانیں ہوتی رہیں, اسی سے محلے کی عورتوں کو معلوم ہوگا, گھروں میں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نماز کا ٹائم کب شروع ہوا. وہ مجبوری ہے, اور 2-4 آدمی وہاں جماعت پڑھیں گے, اس سے مسجد آباد رہے گی, یہ ضروری ہے. اس کے بعد لوگوں کو احتیاط ہی کرنی چاہیے جب تک اللہ غیب سے ہمیں کوئی خوشخبری دے دے, اور یہ صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بڑی طاقتیں اس وقت زیر ہو چکی ہیں, وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہی ہیں. اس لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی احتیاط اور پابندی کرے. رحمتہ صاحب, آخری 2 سوال ہیں میرے. بابرکت مہینہ آ رہا ہے روزوں کا اور عبادات کا مہینہ آ رہا ہے, ماہ رمضان. تو اس ماہ میں چونکہ مسلمان جو امت مسلمہ ہے, اللہ کے ہاں سر بسجود لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں بھری رہتی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کوئی فیصلہ لیا گیا ہے کہ تراویح گھروں میں ہی پڑھی جائے گی, یا چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے, کیا کوئی فیصلہ علماء نے لیا ہے, یا جو بھی محدثین ہیں انہوں نے کیا کوئی فیصلہ کسی متفق رائے کے مطابق لیا ہے؟ اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپس میں ایک جگہ مل بیٹھنا نہیں ہو پا رہا ہے. پرسوں صبح ہی میں نے بھی جموں کشمیر کے تمام علماء کو ایک میسیج دے دیا تھا, یہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کے حالات دیکھیں. سر دست تو یہی ہے جو صورتحال اس وقت ہے کہ تراویح بھی اپنے گھروں میں پڑھی جائے گی, جو قرآن پاک مساجد میں سنایا جا رہا ہے وہ قرآن پاک گھروں میں سنایا جائے گا, جیسے نمازیں گھروں میں ہو رہی ہیں. اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے وہی 3-4 آدمی, ان میں کوئی حافظ ہوگا, وہ وہاں تراویح سنا دے گا. لیکن یہ ابھی سے کوئی فیصلہ ہم کہتے ہیں قبل از وقت ہوگا. جیسے کل ایڈوائزری کچھ آئی ہے کہ 20 تاریخ سے مثلا کچھ دکانیں, کچھ ہائی وے کی جو مرمت کی چیزیں ہیں, ٹرکوں کی, دوسری چیزوں کی نرمی ہوئی. ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ رمضان کے درمیان تک پہلا لاک ڈاؤن, شاید دوسرا لاک ڈاؤن 8 یا 9 رمضان کو مکمل ہو جائے گا. تب تک اگر اللہ نے کوئی آسانی کی
تو اس وقت پھر ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہدایت نہ آئے تب تک ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے۔ اور مسلمان کے لیے کیا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جب آدمی صحت مند ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، قیام فرض ہے، اگر قیام اس نے چھوڑ دیا نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کے لیے مکمل ثواب ہوئی ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، اور اگر زیادہ بیمار ہو گیا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور لیٹ کر نماز پڑھنے میں فل وہ ثواب ملے گا جو قیام میں تھا۔ اسی طرح سے ہم اس وقت کے مسلمان ایمان والے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کوتاہی جو ہو رہی ہے یہ تو من جانب اللہ حالات کے آنے کی وجہ سے ہم سے ہو رہی ہے، اس لیے امید ہے اللہ ہم کو معاف فرمائیں گے، بلکہ جو تڑپ اندر ہے اور اس کی تڑپ کو دبا رہے ہیں اس پر شاید اللہ اور زیادہ ثواب دے دے، اس لیے اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ ایمان والا ہر حال میں نفع میں ہے، قیام سے نماز پڑھے گا تب بھی نفع میں ہے، بوجہ بیماری بیٹھ کر پڑھے گا تب بھی نفع میں ہے۔ جمعہ ہم نے مسجد میں نہیں پڑھا، لیکن حالات کی وجہ سے ہم نے شرعی فتوے کے مطابق گھر میں جمعہ پڑھا یا زور پڑھی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے برابر جامع مسجد کا ثواب مل جائے گا اگر ہمیشہ سے عادت رہی ہوگی۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے، جب آدمی صحت مند تھا جتنی عبادت اس نے کی، اگر بیمار ہونے کے بعد وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا تو واضح روایت موجود ہے اس کو برابر صحت کے زمانے کا ثواب ملے گا۔ اور اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا۔ ایک بزرگ نے، بہت بڑے بزرگ تھے وہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ بیماری میں وہ کچھ نہیں کر رہا پھر بھی پورا ثواب مل رہا ہے؟ تو حضرت تھانوی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی جو یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ملازم، ان کو دنیا کی کمپنیاں کس بات کی اجرت دیتی ہیں گھر میں بیٹھ کر پینشن؟ تو اس نے کہا حضرت جو اس نے ان دنوں کیا ہوتا ہے جب وہ صحت مند تھا، کہا جب عام دنیا ایسا دیتی ہے تو اللہ کو ان سے زیادہ بخیل سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ مولانا رحمت اللہ صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی، آخری خوب آ سوال رہی ہے ہے۔ میرا، کیونکہ آزمائش کا دور آپ نے خود کہا ایک انسان کے لیے آزمائش کا دور چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفلوق الحال ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، یتیم، بیوائیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آزمائش کا دور ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی باتوں کو ایک بار آزمائیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی مدد کریں؟ بہت ضروری اور اہم سوال یہ ہے، اور یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں اس بات کو ذرا وسعت سے کہوں گا، یہ صرف ایک ہی الفاظ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے ہم امت کو متوجہ کریں، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس وقت اس صلاحیت کو استعمال میں لائے۔ ایک عالم کی بات مؤثر ہوتی ہے، وہ ترغیب دے گا، قرآن اور حدیث کو سنائے گا کہ بھائی اس وقت کام کرنے کی یہ فضیلت ہے، اس نے اپنے علم کو استعمال لایا اور اپنی خدمت کا حق ادا وہ کرے گا۔ اور اس کے کہنے پر جو مالدار آدمی اپنے مال کو نکالے گا اور اللہ کی راہ میں دے گا اور خرچ کرے گا تو وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، اس کا شعبہ وہی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا جوان ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے، ابھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی پیسہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اپنی محنت سے کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، مالداروں سے وصول کر سکتا ہے، غریبوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر اس میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی آدمی جو اس وقت احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں سے غافل نہ ہو، ان احتیاطوں کے ساتھ ہر طبقے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہمارے اکابر اور اسلاف نے 3 میدانوں میں کام کیا ہے۔ ایک تو تعلیم و تعلم، قرآن و حدیث کو پڑھانا پہنچانا دنیا تک، اور دوسرا خدمت خلق اللہ، اس کے لیے پوری دنیا میں ہمارے علماء کا سسٹم ہوتا ہے، مسلمانوں کا سسٹم ہے۔ اور تیسری چیز ان کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ مثلا ایک دم فوٹو لے لیتے ہیں پھر دنیا کو دکھاتے ہیں، وہ نہیں، یہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ تینوں شعبے ہمارے دین کے اہم شعبے ہیں، اس لیے ہر ایک طبقے کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی کسی جگہ پر بھوکا نہ رہے، کوئی کسی جگہ پر فاقے سے نہ رہے۔ اور اس میں ہر محلے میں جو ذمہ دار ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہیں، ان کو جیسے مسجد کو سنبھالنا ضروری ہے، اسی طرح ان کو محلے کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اور محلے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں محلہ میں کون کون مستحق ہے، غیر مستحق تک چیز جانے کے بجائے مستحق جائے، ان کا تعاون یہ ہوگا۔ کرنا ہر ایک کو ہو، علماء کو بھی کرنا ہے، مالداروں کو بھی کرنا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں جوانوں کو بھی کرنا ہے، اور کمیٹیوں کو بھی کرنا ہے، سب کا فریضہ بنتا ہے۔ بالکل۔
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना रहमतुल्लाह साहब बात कर रहे थे नाज़िम दारुल उलूम रहीमिया भांडीपुरा। कुछ अहम बातें इन्होंने की। इस वक्त जो दौर चल रहा है काफ़ी मुश्किलात का दौर चल रहा है। हम सबको चाहिए कि इस वक्त हम उन लोगों की मदद करें जो बिल्कुल बेबस हैं, उन तक जाएं, उन तक अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। कम से कम एक बार अपने मोहल्ले के साथ साथ अपने गाँव गलियों में देखें कि क्या कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस बात को कभी नहीं भूलना कि हमेशा जो जीत है वो सच्चाई की होती है, नेकी की होती है, भलाई की होती है। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नेक काम आप कर रहे हैं, जीत हमेशा उसी की होती है, कामयाबी हमेशा उसी की होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।